वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, सोने से पहले कुरान मजीद की ये 3 सूरत पढ़ लो। सारे रिश्तेदार पूछेंगे कि 900 करोड़ कैसे मिला, झूठ लगता है तो बेशक आजमा लो। नाज़रीन कराम, आज का हमारा वजीफा 3 बहुत ही प्यारी सूरतें और अल्लाह ताला के बहुत ही ताकतवर नाम के हवाले से है, जिसको लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस अमल को पढ़ने से या इसका विर्द करने का मामूल बना लिया जाए तो इंसान के तमाम दुख दर्द परेशानियां रंजो गम सब कुछ अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से फौरन ही दूर फरमा देता है। नाज़रीन कराम, एक बुजुर्ग ने एक शख्स को ये वजीफा बताया और इसने इस बताए गए तरीके के मुताबिक अमल किया तो वो कहता है कि रात को सोते वक्त 21 मरतबा ये तस्बीह पड़ी थी। फिर सुबह उठा तो मेरे घर का मरकजी दरवाजा खटका, बाहर जाके देखा तो एक अल्लाह का वली खड़ा था। वो बोला, ये लो पकड़ो अपने 900 करोड़, और उसी वक्त चला गया। इस वजीफे की बरकत से हर किस्म की हाजात भी पूरी हो जाती हैं, लाखों का कर्ज भी अदा हो जाता है। अगर इस वजीफे से दौलत ना मिले तो फिर आके मेरा गिरबान पकड़ लेना। वो बुजुर्ग बताते हैं कि ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का ये वजीफा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफा है। ये वजीफा सच्चे दिल से और कामल यकीन के साथ करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी बरकतें, रहमतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रात को ये 3 सूरतें और 3 मुबारक नाम 21 मरतबा पढ़ के सो जाए। फिर सुबह उठ के देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींद को हराम कर दिया हो, दुनिया का सबसे आसान और ताकतवर वजीफा सिर्फ अल्लाह ताला के 3 सफाती नाम और 3 सूरतें आपने पढ़ लेनी है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मोजज़े अपनी आंखों से देखिएगा। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से इस पूरी कायनात का सबसे आसान तरीन ये अमल है। ये ऐसा मोजज़ाती और करामाती वजीफा है, एक मर्तबा सच्चे दिल से करने वाले पर पैसा और दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो दोस्त जिन्होंने दौलत के असूल की खातिर हर जगह दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन फिर भी दौलत ना मिली, मगर बदले में बहुत जिल्लत और रसवाई बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता। तो वो मेरे बहन भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें, उससे मांगे, लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके और कुछ असूल ज़वाबित नाफज होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ रद्द हो जाती है। मेरे भाइयों, दुआ जाया हो जाती है, जमीन और आसमान के दरमियान लटक जाती है, जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो जाती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ उस वक्त तक आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है और इसमें से कोई चीज ऊपर नहीं चढ़ती जब तक कि तुम अपने नबी पे दरूद ना भेजो। मतलब ये है कि दुआ की कबूलियत दुरूद पाक पर मौकूफ है, क्योंकि दरूद खुद मकबूल है, इसलिए इसकी तवस्सुत और वसीले से दुआ भी कबूल हो जाती है। हज़रत शेख अबू सलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम अल्लाह के सामने अपनी किसी हाजत की तकमील के लिए दुआ करो, इब्तिदा अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजने से करो। इसके बाद तुम जो कुछ भी चाहते हो इसके लिए दुआ मांगो और दुआ को दुरूद पाक पे खत्म करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजो और दुआ के बाद भी, क्योंकि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से दोनों दुरूदों को कबूल करते हैं, इससे रिस्क बढ़ता है। यानी अल्लाह के रहमो करम से ये बात वाहिद है कि वो दोनों दुरूदों को कबूल कर लेंगे, मगर इनके दरमियान मांगी गई दुआ को रद्द कर देंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि दुआ अल्लाह ताला से हिजाब में है, जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहले बैत पे दुरूद न भेजा जाए। नाज़रीन कराम, आज वजीफा कर लें और फिर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक दुआ मांगे तो हम पूरे यकीन से कहते हैं आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत और वुसअत पैदा फरमाएगा। एक ऐसा अमल है, बल्कि ये अमल नहीं, ये तो रिस्क के बेबहा खजाने हैं। एक ऐसा वसीओ अरीज और गहरा समंदर है कि जो बंदा भी इस पर अमल हमेशा करेगा और फिर इस अमल की मुस्तकिल आदत बना लेगा तो इंशाअल्लाह वो कभी मालो दौलत की कमी और तंगी का शिकार नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला के फजलो करम से और बरकत से वो हमेशा मालो दौलत में खेलेगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज के वजीफे में अल्लाह तबारक व तआला के सिर्फ 3 नाम और 3 सूरतें आपने इस तरीके से पढ़ लेनी है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। फिर इंशाअल्लाह इस मुबारक नाम और मुबारक सूरत की बरकत से आपके बड़े से बड़े मसले मसाइल जो खास तौर पर मालो दौलत के हवाले से हैं, इंशाअल्लाह वो सब हल हो जाएंगे। फिर आपके माली हालात सवार कितने ही खराब क्यों ना हो, चाहे आपके पास खाने पीने के पैसे ना हो,
آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور 3 سورتیں پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ روزانہ کی آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے کمالات آپ خود دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پہ اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے اور مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظریں بد لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دوگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی معمول بنا لیں گے اور روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں تک سمجھ جائیں گی، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ پہچان بن جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک کے 3 مبارک نام اور صورتیں دونوں ہی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ایسے کلام ہے کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پہ نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے زندگی سے باہر نکل آتا ہے۔ اس سورت اور مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے، پھر رزق ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیف جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ تمام اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت، وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، ناظرین کرام، جس طرح ہم اس یقین و اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے یا کل یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پہ کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ سورت یونس کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پہ بھروسہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پہ جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پہ بھروسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کے سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اب ہمارا کام ہو جائے گا، نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، دنیاوی کوششیں اور اسباب کر کے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اس کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔
پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کے نہیں مانگنا بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو بھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 21 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، یعنی جب آپ یہ نام پڑھیں گے تو آپ اس طرح پڑھیں گے یا وہابو یا رزاقو یا باسطو، ایک مرتبہ ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 2 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طرح پڑھیں گے مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق، مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے بھائیو، سورہ فاتحہ کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بھائیو، اس کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان 3 صورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفے پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی یوں شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ
پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے. آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا. میرا باپ اپنے بچے کو دور دراز کے گاؤں لے کر گیا. وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارتے ہیں. انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا. واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کے کیا سبق حاصل کیا؟ بچے نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے. ہمارے پاس ایک کتا ہے، ان کے پاس 4 ہے. ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہے، ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں. ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، یہ خود اگاتے ہیں. ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیواریں ہیں، ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں. ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے، ان کے پاس مقدس کتاب ہے. ان کے پاس صاف ہوا، پرسکون ماحول اور لہلہاتے سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہیں. بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم کتنے غریب ہیں پاپا. دنیا کی بیش قیمت نعمتیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. صحت، ذہانت، حسن کردار، اعتماد، ساکھ، اداب، عزت اور احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار اور فرما برداری، ذہن کا سکون، مطمئن ضمیر، ایک طویل فہرست ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں. زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں. یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دل آویز اور خوبصورت ہے. ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، روندتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھا کریں، چیزوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے اپنا قد اونچا کریں. پیسہ، آسائشیں، سٹیٹس، شہرت حاصل کرنے کی تگودو میں چہرے پہ لکیریں ابھر آتی ہیں، بالوں میں چاندی چمکنے لگتی ہے، توانائی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے، کبھی محنت بے ثمر رہتی ہے. سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون، خلوص، محبت، اپنائیت سے دامن خالی ہو گیا ہے. اس سے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے. دولت اپنے ساتھ بیماریاں بھی لاتی ہے اور پریشانیاں بھی. اس کے پاس سب کچھ خریدنے کی سکت تو ہوتی ہے لیکن وہ سب کچھ کھا نہیں سکتا. پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جن کے سر بڑے ان کے سر درد بھی بڑے. جس کے دولت زیادہ اس کے بکھیڑے اور جھنجھٹ بھی زیادہ. نامعلوم خوف، انجانے وسوسے، اندیکھے خدشے، بے نام اضطراب، ڈپریشن، ذہنی دباؤ پر آسائش زندگی کے رنگ ہیں. ڈاکٹروں کا چیک اپ، نسخوں اور لیب رپورٹوں سے بھری فائلیں، سکون آور اور نیند کی گولیاں اس زندگی کے پیکج کا حصہ ہیں. کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں. دوست احباب کے بغیر زندگی پھیکی اور بے مزہ ہے. دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غمسار بن جاتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو چار چاند لگا دیتے ہیں. ان کے ساتھ رنگ جماتی مجلسوں کا کوئی نعمت بدل نہیں. کیا پرخلوص دوست کسی مارکیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں؟ سارے دن کی مشقت کے بعد گھر لوٹے تو بچوں کی مسکراتے چہرے ساری تھکن تو آ دیتے ہیں. بچوں کی معصومانہ باتیں، ان کی اٹکھیلیاں، ان کے گلے لگنا، پیار کرنا، پھر ان کی تربیت، سٹڈیز اور مستقبل کے بارے مشورے اور اہلیہ سے اختلاف اور کبھی شرارت امیز نوک جھونک گھر کو ایک قلعہ بنا دیتی ہے جہاں محبت کے چشمے بہتے ہیں. بے لوث دعائیں دیتے والدین، ضرورتوں کا خیال رکھتی گھر والی، دکھ سکھ میں شریک بھائی بہن، یہ سب کچھ انمول ہے. پیسہ کم بھی ہو تو زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی. اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ صرف پیسہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کیا کریں. آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ، جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، دینے والی ذات تو ہے. میں تیرے در کا منگتا ہوں اور صرف تو ہی داتا ہے، عطا کرنے والا ہے. میں فانی ہوں، تو لا فانی ہے. ازل سے اب تک تو ہے. تو وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے. مجھے بھی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما. آمین ثم آمین. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں. مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں.